बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम एंड होम्योपैथी एंड ऑटिज्म सीरीज में आज हम बच्चों का या थोड़े से बड़े बच्चों का मामला डिस्कस कर रहे हैं जो आमतौर पर मुंह में कुछ ना कुछ डाले रखते हैं या कुछ ना कुछ चबाए रखने की ख्वाहिश उनके अंदर बहुत शिद्दत से पाई जाती है। इसके अलावा एक तरीका ये होता है कि वो काटते फिरते हैं अपने आप को, दांतों से काटते हैं हाथ को, किसी भी जिस्म के हिस्से को, या दूसरों को जाके या एकदम चक्कियां वाट लेते हैं जिसे कहते हैं। दांतों से काटना, बाइटिंग इनके मिजाज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम आगे चल के देखें कि क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होती है। पहले मैं आपको इसकी कुछ प्रैक्टिकल मिसालें दे दूं कि होता कैसे है या नज़र कैसे आता है। मसलन कोई बच्चा पेशेंट हर वक्त अपना कॉलर मुंह में डाले रखता है, कोई अपने शर्ट को मुंह में डाले रखता है, कोई बैठा हुआ है तो बेडशीट को मुंह में डाल लेगा, कागज़ को पकड़ के खाना शुरू हो जाएगा, टिश्यू को पकड़ के खाना शुरू हो जाएगा, पेंसिल लिख रहा है तो वो मुंह में बार बार डाल के बैठा हुआ है। इस तरह की बेशुमार कैफियत होती हैं जिससे पता चलता है कि ये बच्चा दांत अपने साथ मिलाना चाहता है, दांतों के ऊपर कुछ उसको है जिसकी वजह से दांतों के साथ एक्टिविटी करके उसको कुछ ईजीनेस फील होती है। और इसमें आमतौर पर बच्चों में एक कैफियत ये भी होती है कि ये दांतों को मुतवातिर रगड़ते रहते हैं। बाज़ औक़ात बड़ी एज के ख़वातीन हज़रात पेशेंट्स भी बताते हैं कि मैं अक्सर औक़ात अपने दांतों को ज़ोर से भींचे बैठा रहता हूँ या बैठे रहती हूँ। उनकी भी यही दवा है। उनका साइकोलॉजिकल मसला होता है कि वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, शिद्दत उनके ऊपर किसी मसले की होती है जिससे वो दांतों को, मसूड़ों को भींच रहे होते हैं। दांत करटना भी इसमें आ जाता है। रात को बाज़ औक़ात बच्चे दांत बहुत ज़्यादा काटते हैं अपने। उसकी वजह वैसे कीड़े भी होते हैं और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन इस दवाई के पेशेंट को भी दांत मुतवातिर रगड़ने से, गुटखा खाने से, पान खाने से, मैं ज़रा बड़ी उम्र के हो जाएँ, च्युइंगम भी इसी में आ सकती है कि दांतों को बार बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलती है। ये मुतवातिर कोशिश, हर वक्त ये कोशिश कि दांतों को कोई ना कोई एक्टिविटी मिलती रहे, इसके पीछे बिलअमूम ये होता है कि उनको कुछ इजी हो जाता है दांतों में, मसूड़ों में, और जिसे हम तालू कहते हैं, मुंह का, जबान का ऊपर का हिस्सा, उसको कुछ तस्कीन मिलती है। इसके अलावा इनकी तकलीफ ये भी होती है, जबान की जो जड़ है अंदर जाके वहाँ उनको बहुत रेडनेस होती है, पेन होती है, इरिटेशन होती है। कई बच्चे, ख़ास तौर पर आर्टिस्टिक बच्चे, क्योंकि वो बता नहीं सकते, या जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं वो पूरा का पूरा हाथ अंदर डालते हैं, फिंगर अंदर डालते हैं, क्योंकि वो वहाँ से हटाना चाहते हैं। वो जो कैफियत है ज़बान की जड़ में नीचे जाके, वहाँ उनको ऐसी सेंसेशन होती है जैसे खारिश हो, जैसे पेन हो, जैसे कोई चीज़ लटक रही है। कुछ पेशेंट जो बोल सकते हैं बताते हैं, वो लगते हैं, कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई बाल है, गोढ़ा है, और वो बर्न कर रहा है, आग जल रही है। इस तरह की कैफियत, उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, फील होता है कुछ ना कुछ करने से। जब जो लोग गुटखा, पान वगैरह खाते हैं तो उनके पीछे ये भी वजह होती है कि दांतों का भी मसला हो सकता है, मसूड़ों का भी हो सकता है, और दूसरा ये कि इससे कोई ना कोई रस, अजीब सा जायका वहाँ जाता है तो कुछ इजीनेस फील होती है। ये एक वजह है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो गुटखा खाने वाले हैं, पान खाने वाले हैं, च्युइंगम खाने वाले हैं, लाजमी उसके पीछे ये रीज़न हो। हमने तो रीज़न समझ के मेडिसिन तक पहुंचना है। कुछ लोगों को सिर्फ जायका चाहिए होता है तो उसकी मेडिसिन और होती है, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इन बच्चों को, बड़ों को, जैसे कि मैंने कहा, मुंह में कुछ ना कुछ हर वक्त रखनी होती है, और उसके अलावा उनका मसूड़े भी सेंसिटिव होते हैं। दर हकीकत इनके गदूद वाज़े तौर पर आप कह सकते हैं कि टॉन्सिल्स भी उसमें आते हैं, गदूद भी आते हैं, जिनमें कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है कि इस बच्चे को, ख़ास तौर पर छोटी एज के बच्चे, ख़ास तौर पर एडीएचडी बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। माँ बाप कहते हैं कि इसको समझ नहीं आती, टीचर्स भी,
جو ان کی کیئر کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے یا کیوں کرتی ہے۔ میں اس کی تفصیل بتانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہومیوپیتھک لٹریچر میں ان علامات کو کس طرح لیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ میڈیسن میں بتاتا ہوں اس کا یوزج بھی اور ریزن بھی کہ کیوں پیشنٹس بچے بڑے ایسا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں روبرکس اور علامات بتا دوں کہ لٹریچر میں ریپیٹری میں کیسے یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہوا ہے۔ ٹیتھ چیپٹر میں جائیں گے، ٹیتھ چیپٹر کے اندر بائٹ کے اندر ہے وانٹس ٹو آن سم تھنگ ہارڈ وچ ریلیوز پین۔ ٹیتھ چیپٹر کے اندر بائٹ کے اندر جائیں گے وانٹس ٹو بائٹ کرنا چاہتا ہے، دانتوں کے ذریعے چبانا چاہتا ہے، دانتوں کے ذریعے کاٹنا چاہتا ہے، کیوں؟ سم تھنگ ہارڈ وچ ریلیوز پین، جب وہ سختی سے اس کو چباتا ہے تو اس کا پین پریشر سے کچھ نہ کچھ ریلیو ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان ایسا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر اسی چیپٹر کے اندر ہے ڈیورنگ ڈینٹیشن، اور ڈیورنگ ڈینٹیشن کے اندر ہے ٹیتھنگ ان چلڈرن، یعنی چھوٹے بچے جو بہت معصوم ہوتے ہیں، دانت نکالنے والے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ان کو یہ تکلیف، یہ مسئلہ، یہ دقت بالعموم پیش آتی ہے۔ اس کی دوا ہے فائٹولاکا۔ ہم آگے اور بھی علامات ڈسکس کرتے ہیں۔ فائٹولاکا ڈیکنڈرا، اس کی اور علامات انہی بچوں کے حوالے سے، ٹیتھنگ کے حوالے سے کیا ہیں؟ ٹیتھ چیپٹر کے اندر جائیں گے کلینچڈ فارملی، اس کے اندر 10 میڈیسن ہیں۔ 10 میڈیسن میں بیلاڈونا ہائیوسیمس، یہ بھی بہت اہم میڈیسن ہے، لیکن اس سے بھی بڑے اہم گریڈ میں ہے فائٹولاکا ڈیکنڈرا۔ ایک اور ہم علامت روبرک دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے ٹیتھ چیپٹر کے اندر اگین کلینچڈ فرملی، آگے ہے کانسٹنٹ انکلینیشن ٹو، مستقل یہ خواہش ہے کہ دانت اس کے پریس رہیں، کلینچڈ رہیں، دبے ہوئے رہیں، مضبوطی سے مستحکم طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے رہیں۔ اس میں 25 دوائیاں ہیں، لیکن فائٹولاکا ڈیکنڈرا سب سے ٹاپ موسٹ میڈیسن اس میں بھی بتائی گئی ہے۔ ہم جب ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے اور بھی روبرکس دیکھتے ہیں، علامات دیکھتے ہیں ریپیٹری میں کیسے آیا ہوا ہے۔ ٹیتھ چیپٹر کے اندر جائیں گے کلینچڈ فارملی، سلیپ ڈیورنگ، جب انسان بچہ، خاص طور پر بڑے بھی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دانتوں کو بہت کچیچیاں بڑھتے ہیں، دانتوں کو بہت زور سے پریس کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو اتنی آوازیں نکالتے ہیں کہ ماں باپ یا فیملی ممبرس کہتے ہیں سونا محال ہو جاتا ہے، اتنا زور سے کرتے ہیں، پتہ نہیں غصے سے کرتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے کرتے ہیں۔ اس کے اندر ٹیتھ چیپٹر کے اندر جیسے کہ میں نے کہا کلینچ فارمولی کے اندر فرق ہے سلیپ ڈیورنگ، 4 دوائیاں ہیں، لیکن فائٹولاکا ڈیکنڈرا یہاں بھی سب سے اوپر ٹاپ کھڑی ہوئی ہے بڑے گریڈ کے ساتھ۔ اور اگلا جو ہے جس کی وجہ سے میں اس روبرک تک پہنچا، اس علامت تک پہنچا، ان مسائل تک پہنچا، خاص طور پر پیشنٹ جو آرٹسٹک بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ بہت بتاتے ہیں، ان کا تو یہ شدت سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن عام نارمل بچوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جنریلٹی چیپٹر میں جائیں گے، جنریلٹیز میں بائٹنگ ہے، بائٹنگ کے اندر ہے ٹیتھ ٹوگیدر ایمولریٹس، یعنی اگر یہ بائٹ کریں دانتوں کے ساتھ، اپنے دانتوں کو زور سے دبائیں، چاہے وہ چنگم کھانا ہو، گٹکا کھانا ہو، چاہے کوئی چیز کھانا ہو، کپڑا ہو، کالر ہو، ٹشو ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کو کھانے سے ان کے ٹیتھ دونوں ایک دوسرے سے دبے رہیں تو ان کو بہت سکون، اطمینان اور ایزینس محسوس ہوتی ہے۔ اس میں سنگل میڈیسن ہے فائٹولاکا ڈیکنڈرا، ایک ہی دوا ہے صرف۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ایک تو یہی ہے کہ مسوڑوں اور دانت کے مسائل ہوتے ہیں، دوسرا ان کا منہ کا سارا ایریا جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی دقت واضح ہوتی ہے، کیونکہ یہ دوا خاص طور پر
ان لوگوں کے لیے مفید ہے، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، جن کے گلینڈز کے مسائل ہوں، خاص طور پر ٹونسلز ہو گئے، تھروٹ ہو گیا، اور خواتین کے مسائل ہو گئے۔ اس پیشنٹ کے اندر اگر یہ بچی ہے ذرا بڑی ہوگی ہے تب بھی ہو سکتے ہیں، بچے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بچے پیشنٹ کی اپنی ہسٹری میں ٹونسلز وغیرہ کے شدید مسئلے ہوں، گلے خراب ہونے کے بہت مسئلے رہتے ہوں، اور بھی کوئی نہ کوئی غدود ہو سکتا ہے انوالو، یا ان کی فیملی ہسٹری میں غدود کے گلینڈز کے بہت مسئلے ہوتے ہیں سیریس۔ اور یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے، یہ دوا کینسر کی بھی ٹاپ موسٹ دوا ہے، کینسر جیسے مرض میں بھی یہ دوا بے پناہ مفید ہے۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے کہا دانت کے کیڑے ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ریڈنس ہوتی ہے تھروٹ کے اندر، بعض اوقات اتنی زیادہ تھروٹ کے اندر ڈسکولریشن ہوتی ہے کہ بلیک تک ہو جاتا ہے، منہ کے اندر تھروٹ کا ایریا کالا ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے ریڈنس کی شدید قسم ہے، جو کالا ہونا اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ان کا برننگ ہوتی ہے، ان کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو لیمن سے الرجی ہوتی ہے، یا لیمونیڈ یا جس چیز میں لیمن والا تاثر ہوگا اس سے ان کو ڈائریا ضرور ہوگا، اور بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے اس پیشنٹ پہ انٹری پوائنٹ ہے کہ لیمن سے کسی انسان کو بہت واضح مسئلہ ہوتا ہے، اور بالخصوص اس کو لیمنیڈ پینے سے، لیمن کو سلاد وغیرہ پہ لگانے سے الرجی کیا ہو، پیٹ خراب ہو، ڈائریا ہو، تو بھی یہ دوا ہمیں پہنچا دیتی ہے کہ اس بچے بڑے کو اس میڈیسن کی ضرورت ہے۔ اس کی اپنی ہسٹری میں یا فیملی ہسٹری میں کینسر یا گلینڈز کے مسئلے واضح نکل آ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ ساری ڈیٹیل سمجھی کوشش کی۔ فائٹولاکا بہت اہم دوا ہے، اور عام طور پر فائٹولاکا کو مخصوص کر دیا گیا ہوا ہے موٹاپے کے کم کرنے کے لیے، اور بے دریغ اس کا استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ ہومیوپیتھی میں ایسے کوئی بھی دوا ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی، بعض اوقات بہت زیادہ نقصان بھی کر سکتی ہے، ہر ایک کے موٹاپے کے لیے یہ مفید نہیں ہے۔ کس کے موٹاپے کے لیے یہ مفید ہے؟ جس کے اندر یہ جو میں نے ٹوٹیلٹی بتائی ہے اس کے مین فیچر ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس کے موٹاپے کو بھی، اس کی فیملی ہسٹری کو، پیشنٹ کی اپنی ہسٹری کو، کسی گلینڈ کی اب نارملٹی کی وجہ سے ویٹ اگر بڑھا ہوا ہے تو یس، یہ اس ویٹ کو واضح بہتر کرے گی، کیونکہ تھائرائڈ گلینڈ ہے نا، ہائپو اور ہائپر، جس میں وزن کم نہ ہو رہا ہو تو یہ دوا اس میں، کیونکہ گلینڈز پہ اس کا اثر بہت واضح ہے، دانتوں پہ واضح ہے، گلے پہ واضح ہے، منہ پہ واضح ہے، اگر ٹوٹیلٹی بنے گی تو وہ اس چیز کو ٹھیک کرے گی۔ ہم دوسری طرف چلے گئے، احتیاطاً میں نے بتا دیا کہ فائٹولاکو کو صرف اور صرف ویٹ ریڈیوس کے لیے لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی علامات نہ مل رہی، اگر علامات سیٹ ہیں تو پھر وہ موٹاپے کو بھی ٹھیک کرے گی، اس انسان کے ان ایشوز کو ٹھیک کرے گی۔ فائٹولاکا ڈیکنڈرا 200 10 قطرے صبح 10 قطرے رات 15-20 دن لینے سے 2 ہفتے ویسے کافی ہوتا ہے۔ اگر پہلے بہتری آ جائے، جو بچے کے اندر ہم نے ڈسکس کیا، آرٹسٹک بچوں میں، دوسروں میں، تو روک لی جائے، اگر واضح بہتری نہ آئے تو 2 ہفتے لے لینی چاہیے، پھر وقفہ دے دیا جائے، ایک دفعہ بہتری آ جائے تو دوبارہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن زیادہ لمبا عرصہ نہیں لینی چاہیے، ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی علاج کرانا چاہیے، اور اگر ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہ ہو اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ دوائی ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کا ذہن میں رکھ کے استعمال کریں۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین، شکریہ۔